बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनका मुस्तकबिल क्या है और क्या वो हुकूमत बना सकेंगे या नहीं। लेकिन इससे पहले इस पे तजिया करने से आपको ये बताता चलें कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, आपका शऊर, आपकी सोच उस लेवल पे अब आ चुकी है कि आप बहुत अच्छी तरह से हक़ और सच को पहचान सकते हैं। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों इलेक्शन से पहले पीडीएम की शक्ल में एक थे, एक प्लेट में खाते थे। मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये कहते थे बिलावल भुट्टो हमारा है और हमारा लीडर है, और बिलावल भुट्टो मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम को अपना हम नवा, हम प्याला, हम ख्याल कहते थे, और ये कहते थे हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर संवारेंगे और हम एक हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको जब मज़ीद नंगा करना चाहा तो इलेक्शन अनाउंस हुए 8 फरवरी को, और कुछ अपने दाव पे देखने के बाद इन्होंने इलेक्शन मुहिम चलाई। पूरी इलेक्शन मुहिम के दौरान नाज़रीन आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, सिर्फ ये जमातें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर, बाकी जितनी सियासी जमातें थीं उनको ये इजाज़त थी कि वो रैलियां भी निकाल सकते हैं, जलसे जुलूस भी निकाल सकते हैं और अपनी इंतखाबी मुहिम भी चला सकते हैं। लेकिन उसमें जो बड़ी जमातें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी जो ख़बरें थी, जो जलसे थे, जो जुलूस थे, जो तकरीरें थी, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और वही पॉइंट ज़्यादातर नोट होते थे। ये दोनों अपनी अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो ने जितना हो सका था वो मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने जितना गंद हो सकता था वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। पीटीआई तो थी, उसको तो छोड़ें, उसको इन्होंने जितना हो सकता था मार दार, छीना झपटी और इंतखाबी निशान अपने अपने देकर उसे, उसकी रास्ते में जितनी मुश्किलें हो सकती थी वो सारी की सारी मुश्किलें डालने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला जिसका साथ देता है, इसमें कोई शक नहीं है कि मछली के पेट से भी उसे निकाल सकता है, कुएं से भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह उसे सलामत निकाल सकता है, और अल्लाह ताला अगर साथ दे तो जेल से भी बाइज़्ज़त बरी करवा सकता है। अल्लाह ताला साथ दे तो चूंटी भी हाथी के लिए मौत का बायस बन सकती है, और अबाबील के चूंच में वो जो पत्थर के छोटे छोटे कंकर हैं वो भी बम बन सकते हैं। और ये हम तारीख़ में पढ़ा करते थे, अब हम देख रहे हैं यही सारा कुछ हुआ और होता जा रहा है। तो बात ये हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों अपने अपने तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, और वो बातें, उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, कोई आइन नहीं था, कोई मंशूर नहीं था, मुल्क को किस तरह से निकालना है, इस बंवर से कैसे निकालना है। एक के पास ये था कि हम IMF के पास जाएंगे, दूसरे के पास ये था कि मैं उसकी जो करप्शन है वो लेके आऊँगा। पीपल्स पार्टी बिलावल के पास भी किसी किस्म के मुल्क को इस मुश्किल से निकालने का कोई एजेंडा, कोई ऐसी बात नहीं थी। खैर, इलेक्शन हो गए, रिज़ल्ट आपके सामने। अगर हक़ और सच की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KP के ये कह सकते हैं कि सिंध बलूचिस्तान भी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते तो वो क्लीन स्वीप करती। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद जो सबसे ज़्यादा नज़र में रखा जाने वाला सूबा था पंजाब था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर इंजीनियर, तमाम तर रिग्ड, तमाम तर मैनेज, तमाम तर फस्तायत, जुल्म, जबर के बावजूद भी वो आगे है, और उसने पंजाब के अंदर अक्सरियत सीटें ली। अभी भी जो 100 से ज़ायद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का जो सरकारी और हतमी अनाउंस के बाद मिली हैं, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जीते हुए हैं, कम अज़ कम बहुत से ऐसे जगह हैं कहीं पे 80, 60, 50 और 30, 40 ऐसी सीटें हैं जो कन्फर्म्ड हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए थे, और इंशाअल्लाह ताला वो भी इनको मिलेंगी। अब ये सब मिलने के बाद
جو اکثریتی لارجر پارٹی بنتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن اس کے پاس بے شمار چیلنجز ہیں۔ فارم 45 ہے، فارم 47 ہے، اس کے علاوہ آزاد جو امیدوار ہیں ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے ان کے ساتھ لگنا ہے۔ عمران خان کے کیسز ہیں، ان کی جرائیں ہیں، ابھی بہت سی ایسی تحریک انصاف کی جو کارکن ہیں وہ گرفتار ہیں، بہت سے لیڈر ایسے ہیں جو ابھی بھی روح پوش ہیں، بہت سی جگہوں پہ ہنگامے اور یہ ساری چیزیں سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی پاکستان میں جو احتجاج ہیں 45 فارم کے ساتھ تمام RO دفتروں کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عوام کو لے کر نکلے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ہمارا الیکشن چوری کیا گیا ہے اسے واپس کیا جائے اور ہمیں جو جیت ہے ہماری سے کنفرم کی جائے۔ عدلیہ ابھی بھی اسی طرح سے فسطائیت کر رہی ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ بھی اسی طرح سے فیصلے کر رہا ہے، جو RO DRO یا دیگر جو بیوروکریسی تھی وہ بھی اسی طرح سے دشمنی پہ ہے، اور مقتدر حلقے بھی ابھی تک عمران خان کے حق میں نہیں ہیں، مسلسل نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی؟ اس میں جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی مشکل ہے، لولا لنگڑا کیا ہوا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے، دباؤ دیا جا رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے اگر نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا، MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو کرتا درتا ہیں، گور ہیں، بیرسٹر گور ہیں، یا دیگر جو سیاسی ان کے جو شعیب شاہین ہیں، یا عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسے جائیں گے، ہم MQM یا پیپلز پارٹی یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ، خاص کر کے نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کریں گے۔ چھوٹی موٹی یہ جو جماعت اسلامی ہوگی یا کچھ مذہبی جماعتیں یا اکا دکا اس طرح سے ہیں، ان کے ساتھ وہ تیار ہیں بنانے کے لیے، لیکن کیا بنانے دی جائے گی یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن جس طرح سے اس وقت تک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ابھی بھی لگتا ہے کہ انجینئرڈ اور جو تھنک ٹینک پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جو طاقتور فیصلہ ساز قوتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا یہی ہے کہ اس وقت تک ذلیل کیا جائے، نون لیگ کو بھی ننگا کر کے انہیں بھی جوتی گلی ماری جائے، اور پیپلز پارٹی کے لیے کچھ انہیں ہلکا سا نرم رویہ ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہے۔ اب ان سب حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کا نقصان پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں آپ دیکھ لیں، انڈیا کو چھوڑیں، انڈیا کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے، الجزیرہ ہے، CNN ہے، BBC ہے، یا دیگر جو انٹرنیشنل میڈیا کے تجزیہ رپورٹر ہیں وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا، اور یہ جو الیکشن تھے یہ ریگڈ تھے، یہ مینج تھے، اور دھاندلی زیادہ الیکشن تھے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک اسے سبق نہیں سیکھا گیا اور نہ سیکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اگر تاریخ کھنگالی جائے تو اس میں اس طرح کے الیکشن کئی ہزار سال پہلے بھی نہیں ملتے، نہ ہٹلر کے زمانے میں، نہ چنگیز کے زمانے میں، نہ اس سے پہلے جو فسطائیت تھی اس میں بھی اس طرح کی دھاندلیاں نہیں ہوتی تھی۔ الیکشن جیتے رہے، دھاندلیاں کسی اور طرح سے ہوتی رہی، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 50 ہزار کی جیت کو ہار میں نہیں تبدیل کیا جاتا رہا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی انوکھی قسم کی صورتحال ہو رہی ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف، جو اس کی عوام اس ملک کی، جنہوں نے سب سے بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ باہر نکل کر 8 فروری کو یہ ریکارڈ بھی قائم کیا اور اس سینگ کو بھی رد کر دیا کہ جیسے روح ویسے فرشتے، عوام نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں، غلامی نامنظور ہے، ہمیں اس ملک کے اندر رول آف لا چاہیے۔ عوام نے ثابت کر دیا کہ خود مختاری کے حامی ہیں، عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ حق کے خود ارادیت اور جو سوورنٹی ہے، جو خودداری ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے وہ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، دور ہیں، نزدیک ہیں، بند ہیں، ظلم ہو رہا ہے، دھمکیاں آ رہی ہیں، ان کے بچوں کو، فیملی ممبرز کو اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اٹھائیں، ہم نکلیں گے، ہم فیصلہ سنائیں گے، اور فیصلہ سنا دیا۔ اگر دوسری طرف یہ بھی دیکھیں، اگر الیکشن واقعی طریقے سے ہوتے، ٹائم اس پہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے لگایا، جان بوجھ کر سلو ووٹنگ کا پروسیس کیا گیا، اگر یہ پروسیس سیدھا سموتھ ہوتا تو 70 سے 75% ٹرن آؤٹ رہتا،
کیونکہ جتنے ووٹ ڈلے اس سے بھی زیادہ ووٹر جو تھے وہ لائنوں میں تھے، باہر تھے، اور وہ آخری ٹائم ختم ہو گیا اور وہ ووٹ نہیں ڈال سکے۔ لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نے سب کے منہ بند کر دیے، کیا امریکہ کے، کیا طاقتور حلقوں کے، کیا میاں صاحب کے، کیا پیپلز پارٹی کے، اور کیا تجزیہ اور تبصرہ کرنے والوں کے، کیا میڈیا کے، کیا ان لوگوں کے جو صرف اور صرف یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف سے سوشل میڈیا تک کی حد تک ہے، جو یہ کہتے تھے کہ یہ بالکل نام نہاد قسم کی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی اتنی مقبولیت نہیں ہے، ان سب کے منہ کے اوپر نہ صرف تماچے ہیں بلکہ دنیا ساری ان کو بار بار آئینہ دکھا رہی ہے کہ یہ لیں آپ اپنا منہ دیکھ لیں۔ لیکن اس وقت جو پھر وہی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت قانونی اور آئینی طریقے سے بالکل بنانے کے اس پہ ہے، پوائنٹ پہ ہے، بنا سکتی ہے، لیکن اس کے راستے میں مشکلاتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت نہیں بنانے دی جائے گی۔ یہ انجینئرنگ جاری رہے گی، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ملا کر جیسے تیسے بھی ہے ایک چوچو کا مربع یا کھچڑی ٹائپ یا پھر عجیب قسم کی کوئی کمزور ترین قسم کی لولی لنگڑی قسم کی حکومت بنا کر پاکستان کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ جمہوریت ہے۔ یہ انتہائی آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ KPK کی صورت آپ کے سامنے ہے، اور بلوچستان کس طرح سے بکھرا پڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی ہوس لالچ اور جو ان کے اندر مفاد پرستی ہے وہ اس قدر صلاحیت کر چکی ہے کہ انہیں پاکستان کا نقصان نظر نہیں آتا، انہیں پاکستان کی عوام کا نقصان نظر نہیں آتا۔ اپنا پلاٹ جاتے ہوئے انہیں نقصان محسوس ہوتا ہے، اپنی نوکری جاتے ہوئے انہیں نقصان محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت کچھ ایسا چل رہا ہے جس سے آپ بے خبر ہیں، لیکن جب یہ بم پھٹے گا، جب یہ چنگاری بھڑکے گی تو ہم نہیں بلکہ پورے ملک میں آگ لگے گی، اور اسے پھر کوئی بجھا بھی نہیں سکے گا، سنبھال بھی نہیں سکے گا۔ اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تو ان مقتدر حلقوں کو، ان طاقتور حلقوں کو، ان فیصلہ سازوں کو شعور دے دے، سمجھ دے دے، ان کی انا ختم کر دے، یہ جو دشمنی اور نفرت کی آگ میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل آئیں، اور پاکستان کسی طرح سے سٹیبل ہو، جس سے میری اور آپ کی زندگی بھی سٹیبل ہوگی۔ اگر پاکستان سٹیبل نہیں ہے تو چاہے وہ کشمیری ہو، گلگتی بلتستانی ہو، یا بلوچی ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو کہ یا سرحدی ہو، جو بھی ہو، یہ سب کے سب عام آدمی مارے جائیں گے، غربت میں، بھوک میں، افلاس میں، مجبوری میں، بے بسی میں۔ ان کے پاس جینے کے لیے نہ کوئی راستہ ہے، نہ زمین ہے، اور نہ کوئی ان کے پاس ایسا اور طریقہ ہے کہ یہ زندگی گزار سکیں۔ شام تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اپڈیٹ کروں گا۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔